बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। स्पेशली आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। हमारे तमाम देखने वाले, सुनने वाले पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में, जहाँ कहीं भी लोग प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। अब आपकी रहनुमाई के लिए सवाल और जवाब का मामला रहता है और जो भी मसाइल हुआ करते हैं, परेशानियाँ हुआ करती हैं, एक तरीक़ाकार की जानिब हमारी कोशिश होती है कि तवज्जो आप सब लोगों की दिलवाई जाए। अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान के मुताबिक कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। और आज़माइशें, मसाइल, परेशानियाँ, ये भी यकीनन एक निज़ाम के साथ साथ हम जो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा एतबार से अगर बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने में हमें नज़र आ रही हैं। और हमारी भी कोशिश है कि हम हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर बात भी करते रहें और आप लोगों की कॉल्स भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते रहें। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप कल भी थे हमारे साथ, यकीनन आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, अल्लामा साहब क़िबला बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप लोगों की रहनुमाई भी करते हैं और बहुत ही आसान तरीक़े से हमारे प्रोग्राम में आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं। आपके मेरे हम सब के हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अल्लामा साहब क़िबला को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर हर रोज़ बताया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर्स उसके लिए आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़त के ज़रिए, यानी आप लोगों के सवालात हम तक ख़त के ज़रिए भी पहुँचते रहते हैं। उस सूरत में भी इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई की जाती है। जवाबी लिफाफा साथ में जो है वो भेजना ना भूला करें ताकि आप लोगों तक वापस पहुँचाने में हमारी तरफ से भी आसानी हो सके। टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप लोग बंद रखा करें। प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत दफ़ा बताया जाता है और लेकिन फिर भी हमारे प्यार करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले इस चीज़ पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात अपना करम और अपना फ़ज़ल फरमाए। और साथ साथ हम एक मौजू पर भी बात करते हैं और कोशिश होती है कि प्रोग्राम में किसी न किसी ऐसे मौजू पर बात की जाए अब आपकी रहनुमाई के लिए। कल भी हमने बात करना चाहा और अपने वक्त में रहते हुए जो बात हम लोग कर सके अब हमने की। साथ साथ चूँकि आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल हमने की हैं। मौजूदा एतबार से बात की जाए तो हर बंदा हमें किसी न किसी जगह पे अपने मामलात में परेशान नज़र आता है। अगर कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई कारोबारी हवाले से परेशान है, किसी के साथ बीमारियों का मामला बहुत ज़्यादा है, घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पेश आते हैं, कोई औलाद के लिए परेशान नज़र आता है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, घरेलू बहुत से मामलात ऐसे डिस्टर्ब हैं, भाई भाई के दरमियान, बहन बहन के दरमियान, ये सारे रिश्ते जो हैं जो एक बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं जो हमें मोहब्बत और प्यार का एहसास दिलाते हैं। लेकिन वक्त ये आन पहुँचा है कि हम लोगों ने इन रिश्तों को अपने से बहुत दूर कर दिया और सिर्फ़ अपने मफाद के लिए हर बंदे को हमने इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम बात की जाए तो एक आजमाइश भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो कभी सैलाब की सूरत में होती है, कभी ज़ल्ज़ले की सूरत में आती है, कभी महंगाई के साथ साथ जो हम सब चीज़ें देखते हैं हमारे जो है वो माशरती मामलात को देखते हुए और हमारे हुक्मरानों की तरफ से जो मनसब पर बैठे हैं उनकी तरफ से हमारे लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो मुख्तसर ये है कि बंदा कहीं ना कहीं परेशान ही नज़र आता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए बहुत खूबसूरत हल, बड़ा हसीन जो परवरदिगार आलम ने रहती दुनिया तक जब तक ये मामलात हैं ये बता दिए गए हैं। अल्लाह की बारगाह में झुकना है, झुकना कैसे है और सवाल कैसे करना है, इल्तिजा कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह और उसके अलावा भी एक दो चीज़ें बहुत ख़ास जो है वो हमें कहा गया कि उस पर भी बात की जाए प्रोग्राम में। महंगाई के लिए लोग बहुत परेशान नज़र आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़ुद से बनाई गई हैं, अब उनको बनाया गया है और उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उनसे हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें उस जानिब भी बढ़ना है यकीनन। और उसके अलावा जो आजमाइशें आ जाती हैं परवरदिगार आलम की जानिब से, उन आजमाइशों का सामना कैसे करना है,
اس وقت میں بھی اگر ہماری زبان پہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، کیا آیا ہمیں وہ انداز اپنانا چاہیے یا پھر نہیں؟ ان چیزوں پر انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے یقیناً علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آغاز بھی کریں گے کالرز کا، پھر انشاءاللہ گفتگو کے جانے بھی بڑھیں گے۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم کون کہاں سے ہیں اور کیا بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں حاجی لطیف ہارون آباد ضلع بابل نگر سے بات کر رہا ہوں جی۔ حاجی نذیر صاحب جی۔ میرے دو بیٹے تھے، دونوں فوت ہو گئے، ان کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے، تو اچھا جی۔ دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں جو ہے نا وہ نافرمان ہیں، تو میرے ساتھ گالی گلوج کرتی ہیں، مجھے نکالتی گھر سے، تو کوئی طریقہ ایسا ہے کوئی جو کو پڑھوں تو ان کو اثر ہو جائے؟ اچھا میرے محترم یہ بتائیں کہ یہ جو رویہ آپ کے ساتھ اپنایا جاتا ہے بیٹیوں کی طرف سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے گھر میں، کوئی پریشانی ہے یا آپ کی طرف سے؟ مسئلہ میں بیمار ہوں، میں دل کا مریض ہوں، میرے دل کے بال بند ہیں، اللہ کریم، اور میری آنکھوں کی نظر بھی 85% ختم ہو گئی ہے، مجھے فالج ہو گیا تھا، تو بولتے ہیں کام کرو، جاؤ کمائی کر کے لاؤ، میں تو چل نہیں سکتا ہوں، تو کام کیسے کروں گا؟ بہت مشکل ہے۔ کیا نام ہے آپ نے بتایا اپنا؟ حاجی نذیر؟ حاجی عبداللطیف۔ حاجی عبداللطیف، اچھا ٹھیک۔ آپ نام بتا دیں ذرا، بیٹیوں کے بھی نام بتائیں۔ ندا لطیف ہے۔ ندا لطیف، ٹھیک۔ ندا لطیف، اور ان کی والدہ؟ صبا لطیف۔ ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بی، وہ فوت ہو گئی۔ جی میں نے سن لیا، ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور کہیں پر کچھ معاملہ ہے، کہیں پر کچھ معاملہ ہے۔ سوال آپ کا سن کر بھی بہت دکھ ہوا اس حوالے سے کہ ماں کے چلے جانے کے بعد بیٹیوں کی طرف سے یہ رویہ، اور اگر باپ زندگی میں اس جو ہے وہ پوزیشن پہ ہے، اگر ایسے معاملات حقیقی طور پر ہیں، تو یقیناً بیٹیوں کو بھی وہی جو ہے وہ محبت اور پیار جو ایک باپ سے انسان چاہتا ہے، لیکن کچھ حالات اس طرح کے جب ہو جائیں تو پریشانیاں بھی یقیناً مقدر ہو جاتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے خاص طور پہ، اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ سوال تھا اور ان کے جواب علامہ صاحب قبلہ پیش کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آغاز سے دوبارہ اس کا جو ہے وہ جواب شامل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی عبداللطیف صاحب سے ان کے سوال کے جواب میں گزارش کر رہا تھا میں کہ والد جو ہوتا ہے اس کی دعا والدین بلکہ اپنے بچوں کے لیے اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت اور درست راستہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ دوسرا پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا، قرآن مجید کی ایک دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان ہے، قرآن مجید کی مبارک صورت، اس کی یہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ دعائیہ یہ ہے کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ میرا اللہ بیٹیوں کے دل نرم فرمائے گا اور حالات بدلیں گے۔ آپ بس کثرت کے ساتھ اس دعا کا ورد جاری رکھیے اور نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ جلدی اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جواب شامل کر دیا گیا ہے جی۔ ہمارے محترم نے جو سوال کیا تھا اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے، جو بھی آپ نے رویہ اور ساری چیزیں بتائیں، ڈسکس کی، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ آپ ضرور کیجئے،
اور دعا گو ہیں آپ کے لیے، مالک آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب قبلہ، کچھ ہم گفتگو کی جانب بھی آئیں گے جی۔ اور تمہید جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا اس میں سے کچھ پہلو جن پر بات کی جائے پروگرام میں۔ بالکل، دیکھیے جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ڈپریس ہے اور پریشان ہے۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بطور آزمائش آتی ہیں یا بطور شامت اعمال کے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سراسر انسان خود اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے لیے خود سے جنریٹ اور کریٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایک بستی کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اس بستی کی مثال کو بطور مثال ہی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ ایک بستی کی مثال میں بیان کرتا ہوں، آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ہم نے ان کو امن بھی دیا اور اطمینان سکون بھی عطا فرمایا، یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور انہیں ہر جگہ سے وسیع رزق بھی عطا فرمایا۔ یعنی خالق کائنات نے 3 نعمتیں اپنی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائیں جو ان بستی والوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی تھی۔ سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا وہ امن ہے، دوسرے نمبر پر اطمینان سکون، اور تیسرے نمبر پر رزق کی فراوانی۔ خالق کائنات فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے میری ان نعمتوں کا کفران کیا، نہ شکری کی نہ قدری کی۔ نہ شکری اور نہ قدری جو ہے اس کی بہت سی پہلو ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، اب یہ پانی اگر میرے پاس موجود ہے، میں اس کو اگر پی رہا ہوں تو یہ یقیناً اللہ کی نعمت جو ہے اس کا صحیح استعمال ہے۔ لیکن اگر میں اس نعمت کو ضائع کرنا شروع کر دوں اور میں نلکا کھلا چھوڑ دوں اور پانی جو ہے وہ بہتا چلا جائے، کسی کی وہ پینے میں نہ آئے، کسی کے استعمال میں نہ آئے، تو یہ اللہ کی نعمت کا کفران ہے، نہ شکری ہے نہ قدری ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کی تو پھر اللہ نے ان کو جو سزا دی وہ انشاءاللہ پھر آگے میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، کالر ہیں، ہم شامل کر لیں پھر کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ جی چلے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی قبلہ کنٹینیو پلیز، بسم اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انہوں نے نہ قدری کی میری نعمتوں کی، امن، سکون قلبی، اطمینان اور رزق کی فراوانی، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس جو ہے وہ انہیں پہنا دیا، امن بھی جاتا رہا، دل کا سکون بھی جاتا رہا، رزق کی فراوانی بھی جاتی رہی۔ اب یہ کفران نعمت کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے یہ حالات کریٹ کر لیے، یعنی اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے کہ اب خوف اور بھوک جو ہے وہ ان پر مسلط کر دی گئی۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم نے بھی اپنے اللہ رب العزت کی بے حساب نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود کبھی شکر ادا نہیں کیا، تو وہ ناقدری اللہ کی نعمتوں کی آج اس صورت میں بھی ہمارے سامنے پہاڑ بن کے کھڑی ہے کہ جس کو ہم مہنگائی کہہ لیں اور جس کو معاشی بدحالی کہیں۔ کالر ہے جی، بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سمڑے آنے رضیہ بولنی ہے میں۔ اچھا جی، بتائیے جی۔ میرے نا بیٹے دا مسئلہ ہے شادی دا، تے میں سرکارا کروانا ہے، پتی نے کچھ کرتے نہیں چھڑے آ۔ اچھا تے او دا نام، میرا نام رضیہ جے، تو او دا نام محمد مزمل ہے۔ ٹھیک، میں نا بڑی پریشان ہے، دیتا ہوندا ہے تے ہم دینے تے کھا پی کے تر جاندے نے تے کوئی دس دے نہیں۔ عمر کتنی ہے آپ کے بیٹے کی؟ میرے بیٹے دی 31 سال عمر ہے۔ 31 سال عمر، ٹھیک ٹھیک۔ 30 سال ہونی ہے تے نالے نا گھر سلوک سلاک بھی کوئی نہیں رہندی، پریشانیاں بنی ہوئی نے ساریاں۔ ٹھیک ہے جی۔ سارا کرا کے نہ کر کے تے مینوں دسو، میں کہنا مینوں اودن میں کیتا سی فون تو ہم دسیا دی پڑھائی تو میں کرنی آ پئی۔ اچھا جی، انہاں تے کل کونسل سوت دسی سی تو ہاں ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے۔ میرا ویڈیو ذرا مینوں دس چھڑے، میں بڑی پریشان، میں بڑا غور نال ہے تہاڈا پروگرام وینی۔ جی مہربانی، بہت شکریہ ماں جی، انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیں اور ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، اور جتنے بھی سوال جو مسائل آپ نے پہلے بھی پوچھے مالک ان پر بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں انشاءاللہ۔ جی قبلہ۔ جی مجھے یاد ہے آپ کی کال آئی تھی، اور جیسے آپ نے خود بھی بتا دیا سورہ کوثر کا آپ کو بتایا گیا تھا، اور ابھی آپ کی کال کو میرے خیال سے کوئی
1 ہفتہ ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو آپ وہ عمل جاری رکھیں۔ جب بھی کوئی عمل بتایا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا اثر ہونے پہ آئے، اللہ کرم فرمائے تو پہلے دن بھی ہو جائے، نہیں تو جو ٹائم پیریڈ آپ کو بتایا گیا ہوتا ہے کم از کم اتنے دن آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر پھر آپ یہ دوبارہ سے بات کریں کہ جی اس کا اثر کتنا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آپ سورہ کوثر جو ہے اس کا عمل جاری رکھیں، اور ساتھ میں نے مجھے اگر میں غلط نہیں تو استغفار بھی بتایا ہوگا بیٹے کو کہ استغفار مزمل صاحب جو ہے وہ بھی 1 تسبیح روزانہ کی کریں، تو 1 تسبیح استغفار اور 1 تسبیح سورہ کوثر، یہ دونوں آپ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ رشتے کی جو رکاوٹ ہے یہ جلد دور ہو جائے گی اور بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا اور باقی معاملات بھی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، جب آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مالک کے حضور پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہی کلام مجید جو ہے یہ آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے لیے ہی آپ کو بتایا گیا اور علامہ صاحب کو ہی یاد تھا، چونکہ علامہ صاحب نے ہی پہلے آپ کی رہنمائی کی تھی، اسی لیے ان کو یاد بھی تھا، تو آپ کی دوبارہ سے رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں اطمینان اور تھوڑا صبر کے معاملات ہوتے ہیں ہر چیز میں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے کریں اور وہاں سے ہمیں اس کا جو ہے وہ جواب مل جائے، تو اسی لیے آپ تھوڑا سا صبر بھی کیجئے، وظائف بھی کریں، اللہ کے پاک کلام سے ہی مالک نے چاہا تو مہربانی ہوگی انشاءاللہ، معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ مزید آگے بڑھیں گے جی ہم نیکسٹ اپنے کالر کی جانب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں نے نا اپنی بہن کے لیے بات کرنی بڑی کی۔ اچھا جی، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا نا شادی کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیں بہن کا۔ روبینہ۔ والدہ کا نام؟ شمیم بی بی۔ عمر کتنی ہے ان کی؟ ہے 32-33 سال۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ شادی کا سلسلہ نہیں بن رہا ان کا۔ ٹھیک۔ بہت عرصے سے 4-5 سال ہو گئے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور۔ لاہور سے بات کریں، ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، علامہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ، دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کی بہن کے لیے اور اپنی ان تمام بہن بیٹیوں کے لیے جن کے لیے کوئی رشتوں کے معاملات میں پریشانی ہے، مالک اپنے کرم کا صدقہ 6 اسباب عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب۔ ایک تو میری بہن، آپ نے منگل والے دن اپنی بہن کو کہنا ہے یا آپ اپنی بہن کی طرف سے منگل والے دن کم از کم 3 منگل آپ نے صدقہ دینا ہے اپنی بہن کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رشتے کے معاملے میں آسانی فرمائے۔ صدقہ جو ہے وہ کچھ بھی جو بھی آپ کو آسانی ہو، چونکہ جو آج کل کے حالات ہیں اس لیے کوئی چیز مخصوص نہیں ہم کرتے، آپ اپنے جیب کے مطابق جو بھی صدقہ دے سکیں ضرور صدقہ دیں آپ 3 منگل۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت کثرت کے ساتھ بہن کو کہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ کریم رشتے کے معاملے کو حل فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا ہے، اس کی شادی کو 7 سال ہو گیا۔ اچھا جی۔ اور اس کی میری بیٹے کا نام شہریار ہے اور بیٹی کا نام ماں کا نام ہے اربینہ، ٹھیک ہے، بہو کا نام ہے زینب اور اس کے ماں کا نام ہے نصرت۔ اچھا آگے سے اسے اس طرح بیمار ہو گئی، اب آگے سے اس کو سب اللہ تعالیٰ امید نہیں لگا رہا، بہت ٹینشن ہے، میں اس کا بتا دے گا۔ پہلے جو آپ نے بتایا کیا ہے، ذرا دوبارہ سے آپ ریپیٹ کریں سوال۔ بیٹا کا جو میرا بیٹا ہے نا، اس کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا، 2 ماہ نا بس ہوا تھا، پھر اس کا ضائع ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک، اب سال ہو چلا ہے، کچھ ہو نہیں رہا، اللہ کریم مہربانی، ٹینشن ہے، بچہ بڑا بچی پریشان ہو گیا۔ بیٹے کا نام ہے شہریار، ان کا نام ہے زینب، ماں کا بیٹے کی ماں کا نام ہے ربینہ اور لڑکی کی ماں کا نام ہے نصرت۔ میں ان سے بات کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ پروگرام دیکھیے گا۔ کل بھی بات کی گئی اس حوالے سے، مطلب خیر کالز تو ہر روز ہوتی ہیں اس حوالے سے، لیکن خاص طور پہ جس طرح اولاد کے حوالے سے جو مسئلہ ہوتا ہے، نظام اور سارا جو معاملہ ہے وہ یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے ہی ہے۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ایسا ہو بھی جائے تو اس حوالے سے پریشانی
کر کے یا سوچ کے اپنی جو لائف ہے اس کو ڈسٹرب خاص طور پہ ہماری خواتین کو نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ پھر بہت سے مسائل اور بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کریم کی طرف سے ہی دیر ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ مالک کوئی نہ کوئی اسباب ضرور پیدا کریں گے۔ خواہش تو یقیناً سبھی کو ہوتی ہے، باقی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کچھ پڑھنے کے لیے ہوا تو علامہ صاحب ضرور آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی، اس میں جیسے آپ نے بکر بھائی بات کی، کل بھی ہم نے کی تھی جی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا چیزوں کو لے کر بے صبری کا مظاہرہ جو ہے وہ جلدی شروع کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ مومن جو ہے اس کی تو پہچان ہی صبر ہے، تو ہمیں صبر، اور دوسرا قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ قرآن مجید سے آپ کو مثالیں مل جائیں گی انبیاء کرام علیہم السلام کی، کہ جن کو بڑھاپے کی حالت میں جا کر اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس لیے آپ نے امید اپنے اللہ پہ اچھی رکھنی ہے، اور پڑھنے کے لیے میں ایک آیت بتا رہا ہوں، یہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو کہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ میرا اللہ جلد اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب یہ کلمات ہیں قرآن مجید میں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعائیہ کلمہ جو ہے یہ آپ کی زبان پہ رہے بچوں کی، انشاءاللہ اللہ کریم ضرور خیر کا معاملہ فرمائے گا، لیکن تھوڑا سا ذرا صبر اور حوصلہ اور اپنے رب پہ اچھے کی امید انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ ہیں جی کالر، ہم بات کریں گے ان سے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نغمہ شاہین ہے جی سر۔ میرے دو کام ہیں، میرا بیٹا ہے سب سے بڑا، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے نشہ کرنا شروع کر دیے، اللہ پینٹلوٹینا میرا بیٹا ہے، اور تقریباً 9-10 سال ہو گئے اس کو، لیکن وہ کسی حال میں بھی نشہ نہیں چھوڑ رہا۔ اچھا جی، کیا نام کیا اس کا؟ اس کا محمد رمضان شفیع۔ رمضان شفیع، محمد رمضان شفیع۔ عمر بڑی پریشان ہوں، میرا پینٹلوٹی کا بیٹا، میں ہر یتن کر کے دیکھ لیا اس کو، ہاسپٹلوں میں داخل کروا دیا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ کرتی ہوں، لیکن وہ کسی طریقے سے کہہ رہا ہے میں نے نشہ نہیں میرے سے چھوڑ رہا، میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ 25 سال اس کی عمر ہے، تو نشہ نہیں چھوڑ رہا کسی طریقے سے۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی بہت میں نے شہرت سنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت شہرت دے میرا مالک۔ اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ میں نا، میری بیٹی ہے 22 سال کی، بسمہ شفیق نام ہے اس کا، تو اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ آتا بھی ہے تو میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں میرا قدم نہیں اٹھتا یا وہ نہیں آتے، کیا مسئلہ ہے مجھے بتا دیں آپ، بڑی مہربانی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے ماں جی، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں ضرور، آپ پروگرام دیکھیے گا۔ اور جب اتنے پریشانیاں اور مسائل ہوتے ہیں تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا معاملہ تو خیر نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ کوشش یہ کریں سب سے پہلے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہت اچھا رکھا جائے، اور اللہ کی بارگاہ سے جو انسان کا جھکاؤ ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال سن کے بہت جو ہے وہ دلی طور پہ دکھ بھی ہوا، کیونکہ 2-3 ایسے کیسز جو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوئے، خاص طور پہ یہ جو نشے کی علت ہے، بڑی عجیب سا یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں جب یہ ہو جائے تو ایسے ہی جیسے آپ ابھی اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی تھیں، ماں باپ جو ہے وہ بڑے پریشان ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہم دعا گو ہیں مالک کے کائنات اپنا کرم فرمائے آپ پر، آپ کے بچے پر، اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں۔ آپ اپنا جواب سن لیں توجہ کے ساتھ، جو بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میری بہن، آپ سورہ مزمل شریف قرآن مجید کی ایک سورت ہے، 11 مرتبہ اس کا روزانہ آپ تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ٹائم جو بھی آپ کو آسانی جس میں آپ محسوس کریں اس ٹائم پہ سورہ مزمل 11 مرتبہ روزانہ خود پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر خود آپ نہ پڑھ سکیں تو آپ کسی کے ذریعے پڑھوا سکتی ہیں، کوئی گھر آ کر روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر دے۔ وہ پانی آپ بھی پئیں، بیٹی کو بھی پلائیں، بیٹے کو بھی پلائیں، گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا۔ دوسرا، صبح کے وقت جب آپ اٹھیں نماز کے لیے تو بیٹے کی پیشانی پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے، اللہ کا ایک نام ہے یا شہید، یا شہید،
21 मरतबा अल्लाह का ये नाम पढ़कर आपने अपने बेटे की पेशानी पे हाथ रख के दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ज़रूर आपका बेटा नशे से नफ़रत करेगा। आप परेशान ना हों, आप सूरह मुज़म्मिल और ये या शहीदू इसका विर्द करें इंशाअल्लाह, और फिर आप दोबारा ज़रूर बताइएगा हमें कि कितनी बेहतरी हुई। अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह, नहीं तो आप ख़त लिख दीजिए जवाबी लिफाफे के साथ, तो इंशाअल्लाह उस ख़त में आप तफसील लिख दीजिए, तो हम फिर मज़ीद आपको कोई नक्श वग़ैरह भी अरसाल कर देंगे जो आप बेटे को पिलाएं। इंशाअल्लाह उसका दिल ज़रूर जो है वो नफ़रत करेगा इस नशे की लानत से। अल्लाह करीम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। बहुत तकलीफ़ हमें यहाँ सुनकर आपकी बात जो तकलीफ़ है वो हम बयान नहीं कर सकते, तो जो आप पे गुज़र रही है वो यकीनन आप ही जानती हैं। तो अल्लाह करीम आपके लिए और सारे वालिदैन के लिए खैर के मामलात फरमाए उनकी औलाद के लिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम अपने नेक्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है जी, दोबारा से प्रोग्राम में कॉल मिलेगी तो हम उनसे इंशाअल्लाह ज़रूर जो है वो बात कर लेंगे। रहनुमाई कर दी है अल्लामा साहब ने, और हमारी जो सवाल किया था बहन ने अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए, मालिक कायनात अपना करम फरमाए, ख़ास अपना फ़ज़ल फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें इंशाअल्लाह, और आप वज़ाइफ भी करें, दुआ गो हैं आपके लिए इंशाअल्लाह, ज़रूर अच्छे सवाब पैदा होंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सावल खान बात कर रहा हूँ जी, खुशाब से। खुशाब से सावल खान जी। मेरा मसला है जी, मेरी वाइफ है, तकरीबन एज है 60 साल ना जी जी, तो काफ़ी बीमार हैं, रहती हैं, तो काफ़ी इलाज भी कर रहे हैं, किए भी हैं, लेकिन उनका कोई सही नहीं हो रहा है ना, दिन ब दिन वो डाउन हो रहे हैं। अच्छा जी, क्या नाम क्या उनका? उनका जरीना बीबी। उम्र कितनी है? उम्र 60 साल। 60 साल है, ठीक ठीक। वालदा का नाम उनकी बता दें, मालूम है तो। उनका वालदा का नाम है जी जी, हयात बीबी। हयात बीबी, ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह, ज़रूर आप देखिएगा प्रोग्राम, दुआ गो भी हैं उनके लिए आपकी, और सेहत वाले मामलात मालिक उनके लिए करे। बाकी इंशाअल्लाह रहनुमाई अल्लामा साहब भी बताएंगे इस्तिखारे की रोशनी में क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है। आप सूरह रहमान जो है ना जी, ये रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद ख़ुद पढ़ लें या इमाम साहब से गुजारिश करके पानी पे दम करवा लें सूरह रहमान पढ़कर। वो पानी सारा दिन हमारी बहन को आपने पिलाना है, और फिर अगले दिन फजर में आपने पानी दम करवा लेना है अगले दिन के लिए। ये 41 दिन तक आपने सूरह रहमान का अमल ये करना है। अगर घर में पढ़ी जाए तो वो तो बहुत बेहतर है कि उसकी आवाज़ भी उनके कानों में पहुँचे और साथ पानी भी दम होता रहे, तो उसके दोहरे असरात होंगे और जल्दी इंशाअल्लाह रिकवरी होगी। और अगर ये मुमकिन ना हो तो बहरहाल आप बाहर मस्जिद में या कहीं भी सूरह रहमान पानी पर दम करवा के ला के वो पानी उनको पिलाइए और उनके ऊपर छिड़काव कीजिए। 41 दिन का ये अमल आप कीजिए, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उनकी सेहत के मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे और दवाई का असर जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, जवाब आप तक पहुँच गया जी। जो भी आपने सवाल किया था अल्लामा साहब ने रहनुमाई कर दी है वज़ाहत के साथ। वज़ाइफ कीजिए, दुआ गो हैं आपके लिए इंशाअल्लाह, मालिक मेहरबानी करे और आसानियाँ पैदा फरमाए, और थोड़ा सा सब्र रखिएगा, हर मामले में इंशाअल्लाह एक वक्त लगता है लेकिन इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी हम कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें कहाँ से? मैं शाहबाग से बात कर रही हूँ, मिसेज उमर। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने ये इस्तिखारा करवाना था, मैंने पूछना था कि मेरे मियाँ साहब ने ना बाहर के लिए अपने पेपर जमा करवाए हैं। ठीक है। आज पेपर जमा करवाए हैं, तो आज ना उनका पासपोर्ट चला गया। तो मैंने ये पूछना था कि ये इनके लिए बेहतर है कि वो बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये बता दें। अच्छा जी, बाहर मतलब जी, उनका नाम उमर साहब का जो पूरा नाम है वो क्या है? उमर खालिद महमूद। उमर खालिद महमूद। वालदा का नाम?
مقدر۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاد باغ سے۔ شاد باغ سے بات کریں۔ کہاں کے لیے جمع کروایا انہوں نے؟ نیدرلینڈ کے لیے۔ نیدرلینڈ کے لیے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عمر خالد صاحب کے لیے سفر کے حوالے سے سوال اور استخارہ ہوگا، یعنی ان کے لیے بہتر رہے گا، یا پھر اگر نہیں بہتر بھی تو کیا ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور علامہ صاحب فرما دیتے ہیں۔ میری بہن، بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ایسا عمل کرنا ہو، باہر جانا ہے یا کوئی رشتے کا یا کاروبار کا، تو استخارہ ہوتا ہے اس کے کرنے سے پہلے۔ جب آپ پروسیس میں چلے جاتے ہیں تو پھر اب ہم اگر آپ کو کہیں کہ نہیں، تو پھر آپ کے لیے پریشانی، آپ پھر کسی اور کو کانٹیکٹ کریں گے، پھر کسی اور کو کانٹیکٹ کریں گے، یعنی پھر آپ اب جواب یہ سننا چاہتے ہیں کہ اب جو بھی جواب آپ کو دے وہ یہی کہے نہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا اس میں یہ ذرا احتیاط کر لیا کریں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، حکم بھی یہی ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، تاکہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے۔ اب جو میں گزارش کروں گا کہ جمع چونکہ کروا دیں گے آپ نے، تو اللہ الصمد قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اخلاص کی، یہ بھائی صاحب کو کہیں، عمر صاحب کو، کہ وہ پڑھیں کم از کم ایک تسبیح، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دو عمل جو ہیں یہ عمر صاحب کو کہیے وہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ خیر کے معاملات فرما دے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، اگلے کالر ہم سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں؟ میرا نام اصغر علی ہے اور میری شادرہ میں فروز والے میں رہائش ہے۔ اچھا جی۔ والدہ کا نام میرا پروین ہے اور اس کو رانی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اچھا جی۔ میں کام کرتا تھا تو مجھے لاس ہو گیا کافی، میں کافی قرضے کے نیچے آ گیا ہوں۔ جہاں کام کرتا ہوں وہاں پہ سیلری اتنی نہیں ہے، شاید کچھ پڑ گئی ہے، تو میرے لیے کچھ تجویز فرما دو۔ اچھا ٹھیک۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہے جی میری 42 3۔ اچھا، نام کیا پورا آپ نے بتایا اپنا؟ جی میرا نام اصغر علی۔ اصغر علی، ٹھیک ہے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں میرے محترم، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ کاروباری حوالے سے بھی مسئلہ ہو جائے اور پھر ساتھ ہی میں انسان قرضے میں جو ہے وہ آ جائے تو فائنینشلی بہت زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں، ظاہر پریشانی بھی ہوتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اتفاق اور یہ سارے معاملات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ معاشی طور پہ جب خیر و برکت نہیں ہوتی ہے تو مسائل نظر آتے ہیں۔ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ علامہ صاحب، آپ کی سوال آپ کا ہم تک پہنچائے، بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ ایک تو میرے بھائی آپ نے نماز کی پابندی اور نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی تھوڑا ٹائم سے اٹھیے، سنت ادا کیجئے، اور فرض جماعت ہونے سے پہلے آپ کے پاس کو 20 منٹ 25 منٹ کا ٹائم آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس ٹائم میں آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ نے اس ٹائم پہ کرنی ہے سنتوں اور فرض کے درمیان۔ دوسرا، رات کو سونے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، یہ 7 مرتبہ آپ نے سونے سے پہلے پڑھ کے سونی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے یہ رزق کے معاملات بہتر فرما دے گا، اور جو قرض آپ کے اوپر ہے اس قرض کی ادائیگی کی صورت بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں؟ رضیہ بات کرتی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے گا۔ بچہ میرا قرآن پاک نہیں پڑھیا تو جدھر جتنے رشتہ دار کوئی کاغذ کتنے رشتہ دار بڑی پریشانی ہے، تو استخارہ کرو کتنے نستارہ مل جائے۔ اچھا جی، نام کیا بیٹے کا؟ نصیر احمد۔ عمر کتنی ہے؟ 26 سال۔ 26 سال، ٹھیک۔ تو قرآن پاک نہیں پڑھیا تو میں جو بھی دو میں پڑھ لوں گی۔ جی ٹھیک ٹھیک، رہنمائی کرتے ہیں۔ پریشانی بہت زیادہ پریشانی، اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ جی، ضرور کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہوں گے مالک کی طرف سے انشاءاللہ، تو رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں بیٹے کے لیے سوال جو آپ نے کیا ہے۔ علامہ صاحب قبلہ جی، رشتے کے حوالے سے آپ آسان سا عمل ہم بتا دیتے ہیں تاکہ قرآن پاک اگر نہیں بھی پڑھا ہوا ہمارا بھائی تو وہ پڑھ لے گا انشاءاللہ۔
یا ذل جلالی والاکرام، اللہ کا ایک مبارک نام ہے یا ذل جلالی والاکرام. اگر وہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھ سکے تو آپ ماں ہیں، آپ اپنے بیٹے کی طرف سے یہ کلمہ پڑھ لیجئے فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مناسب رشتہ آپ کو ضرور عطا فرما دے. جزاک اللہ. یہ بضاف سنا ہے آپ نے، اور چونکہ آپ نے بتایا کہ بیٹا نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر آپ کو خود سے ہی یہ پڑھنا ہوگا، تو آپ پڑھیں اور دعا کریں. چونکہ آپ ماں ہیں، والدہ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور اچھے اسباب پیدا ہوں گے، معاملات بھی انشاءاللہ بہتری کی جانب آ جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی نیت ہوگی خاص طور پہ تو وہ انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی حوالے سے اس کا پیغام آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. مزید بھی اگر آپ نے رابطہ کرنا ہوا تو پھر آپ اس کے بعد ضرور بتائیے گا کہ کیا اور کیسے کہاں تک آپ کے معاملات پہنچے ہیں، تاکہ مزید بھی اگر کچھ آپ کو بتایا جا سکے تو اس کے لیے علامہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی جانب، اور پروگرام میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں ضلع لیا سے. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کی تھی. اچھا جی. تو جو ہے نا اس کا استخارہ کرانا، وہ جو میاں نا وہ ذرا ٹھیک نہیں رہتے، بچہ چھوڑ گئے تھے ہماری طرف، تو اسی تک وہ لینے نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. بچی گھر ہے ماشاءاللہ، بچہ جو ہے 8 ماہ کا ہو گیا. اچھا کیا نام کیا ہے بچی کا؟ ہلو. جی اقصا نام ہے. اقصا. اور شوہر کا نام بتائیں ان کے؟ اس کے شوہر کا نام ہے عمران. عمران کی والدہ کا نام معلوم ہے تو بتا دیں. عمران کی والدہ کا نام خاتون بیٹی. تو وجہ کیا ہے؟ کوئی مطلب انہوں نے بیٹی کے ساتھ، یعنی جو آپ کی بیٹی ہیں ان کی میسج ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے وہ کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. گھر لے کے گئے ہیں، ایک بار لے کے گئے ہیں، اس کے بعد لینے بھی نہیں آ رہے. ہمارا تھوڑا سا ہم نے پھر کیس کیا ہوا ہے بچے کے خرچے کا، لینے بھی نہیں آتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر استخارہ یہ کروانا ہے کہ اگر اب رضامندی سے وہ لے بھی جائیں تو کیا وہ صحیح آگے رکھیں گے بچی کو یا نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح رکھیں. اچھا ٹھیک، چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ہم ضرور بتاتے ہیں. سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے، کیس بھی کیا ہے آپ نے، اور تھوڑا سا کیس تو خیر جب ہوتا ہے تو ٹھیک ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کیس تو نہیں ہوتا، لیکن مقصد بات کہنے کا یہ ہے کہ جب اتنے معاملات ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو پھر چیزوں کا واپس آنا اور آپس میں جو ہے وہ پیچ اپ ہونا، بہت زیادہ دلوں میں جب رنجشیں آ جائیں تو مسائل آ جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں. بہرحال چونکہ آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں، مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور کتنا وقت گزرا، کیا اس وقت میں کیا کیا ہوا، اب اس کی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے تھے، لیکن دعا گو ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو کیونکہ ہماری جانب سے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی ایسا جواب علماء کی طرف سے کوئی پیغام ایسا نہیں گیا اگر کوئی کسی کا مسئلہ ہو بھی کہ ہم یہ بتائیں تو وہ ان کو چھٹکارا مل جائے، ایسا خطر نہیں ہے. اگر ان کے لیے اچھے اسباب ہیں مالک کی طرف سے، اللہ نے چاہا تو ان کے لیے آسانی ہی ہو جائے تو بہتر ہے، یعنی ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. یا پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں گے انشاءاللہ، ڈیپینڈ ہے اس کی کنڈیشن پہ. رہنمائی کریں گے علامہ صاحب انشاءاللہ، بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا جو ہے وہ بیٹی کو پڑھنا ہے اگر کچھ وظائف کی صورت میں ہوگا تو انشاءاللہ. جی پڑھنے کے لیے ایک تو بیٹی کے کہیے کہ یا ودودو اللہ کا مبارک نام ہے. ایک تسبیح روزانہ یا ودودو یہ اپنے شوہر کا تصور باندھ کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا فرما دے. دوسرا بیٹی سے گزارش یہ کرنی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ مبارک صورت جو ہے یہ 21 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں. اس کی آخری آیت وآمنہم من خوف، تو جو یہ من خوف جب پڑھنا ہے تو اس وقت پھر اپنے شوہر کا تصور یہاں پہ باندھنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بیٹی کے لیے نرم فرما دے.
یہ 2 عمل جو ہیں یہ بیٹی سے کہیے وہ کریں، یا ودودو کی تسبیح نماز فجر کے بعد اور نماز عصر یا عشاء کے بعد سورہ قریش اور وآمنہم من خوف پڑھتے ہوئے شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خاص توجہ. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو صلح کا راستہ نکلے گا اور بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے گی انشاءاللہ جی. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے جی، اور آسانیاں ہی ہوں اور اتفاق اور محبت کے ساتھ ہی تمام معاملات ہوں جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. کالر ہے نیکسٹ، ہم بات کر لیتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں شاہ جی نذیر بات کر رہا ہوں. تے میرے 2 مسئلے ہے. ایک مسئلہ جی میرے سوئیاں کھبدیاں نے جسم دے وچ، ستا پیا نا تے سوئیاں کھبدیاں رہندیاں نے. کسی وقت اٹھ کے کیونکہ صبح نماز پڑھا تہجد پڑھا نا اس تو پہلا سوئیاں کھب جاندیاں نے. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے دی شادی جی دل کسی کرنے ہیں نا وہ نہ ہو جاندی ہے. بڑا یہ 2 سارے سانو دس دو کی حل ہے گا. بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام جی ثاقب، والدہ کا نام ہوتا جناب الکوثر بی بی، تے میری والدہ کا نام ہے زینب بی بی. ٹھیک. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 60 سال ہے. یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ کب سے ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ تقریباً 2-3 سال تو ہو رہا ہے. پہلے 2-3 سال. ٹھیک. 1 سال کام چلتا، سال تو بعد پھر بند ہو جاتا ہے. کوئی بال کرنا جی انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ضرور رہنمائی کرتے ہیں علامہ صاحب انشاءاللہ. بھائی جان آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 آیت الکرسی اور یہ دونوں قل آخری، یہ تینوں پڑھ کر آپ نے اپنے جسم کے اوپر دم کر کے رات کو سونا ہے. اور صبح نماز فجر کے بعد بھی، بلکہ ہر نماز کے بعد کچھ دن آپ یہ تینوں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا شروع کیجئے. ایک عمل یہ کرنا ہے، اور دوسرا عمل سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں آپ نے کروانی ہے. کسی سے کروا لیں، موبائل کے ذریعے اس کو اتنی آواز میں لگا لیں کہ گھر والے سارے سن لیں. تو سورہ بقرہ روزانہ 1 مرتبہ گھر میں تلاوت اس کی چلائی جائے، اور دوسرا 5 نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور آخری دونوں قل یہ پڑھنے شروع کر دیں. پھر چند دن کے بعد دوبارہ رابطہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملات ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح جیسی ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، آج کے ہمارے پروگرام میں جتنے احباب نے کالز کی، ان کی جو پریشانیاں ہیں، اے میرے اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما. بالخصوص اے میرے اللہ اولاد کے لیے ایک ماں نے کال کی اور جس قدر وہ تکلیف میں تھیں، اے میرے اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا واسطہ اس اور ہر ماں کی پریشانی اولاد کے حوالہ سے جو ہے اسے دور فرما. سب کی اولاد کو نیک والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے میرے اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں بچوں کے، ان کے رشتوں کے معاملات بہتر فرما. اے میرے اللہ کاروبار کے حوالہ سے، رزق کے حوالہ سے جو پریشانی ہیں، سب کی پریشانیاں ختم فرما. ترکی شام کے ہمارے بھائی جو زلزلہ سے متاثر ہوئے، اے میرے اللہ اپنی جناب سے ان پر بھی فضل فرما. ہمارے پیارے وطن پاکستان میں جو سیلاب سے متاثر ہیں اور کھلے آسمانوں تلے ٹینٹوں میں رہنے پہ مجبور ہیں، مولا دوبارہ سے ان کی زندگیوں کو خوشحالی نصیب فرما. ہمارے پیارے وطن پاکستان کو استحکام اور جو معاشی اس وقت بدحالی ہے اس سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے پروگرام کی ساری ٹیم، مینجمنٹ اور چینل مالکان، اے میرے اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیری مخلوق کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے اللہ دارین میں ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.